अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ पर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा गर्मा गर्म बहस है वो यही है कि नवाज़ शरीफ साहब क्या वापस आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो कब आ रहे हैं। दूसरी जानिब वो वापस आएंगे तो उनकी नाअहली क्या ख़त्म हो जाएगी, वो पाकिस्तान की सियासत में बज़ाते ख़ुद फिर से मुतहरिक हो जाएंगे। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की वापसी को लेकर उनकी जमात की दूसरे दर्जे की जो क़यादत है वो कन्फ्यूज़ नज़र आती है। मुतज़ाद बयानात हैं। अयाज सादिक साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब के दो बयानात का ये हवाला है, ज़रा देखिए फिर आगे बात करते हैं। कुछ होने वाला है और इस दुनिया के इंसाफ का वक्त आ गया। मैं कोशिश करूंगा कि 20 तारीख को फिर से लंदन चला जाऊं। मैं तो मियां नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाअल्लाह। वापसी तो मशरूत है सेहत से। जैसे ही उनकी वो सर्जरी होगी तो वो उसके बाद जब डॉक्टर इजाजत देंगे वो तशरीफ लाएंगे। अयाज सादिक साहब ने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी मुबहम सी है, उसकी बेहतर जो तशरीह है वो खुद ही कर सकते हैं। इसको तो मैं बिल्कुल वेरीफाई कर सकता हूँ कि पार्टी ने उन्हें ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं भेजी। ये एक तजाद है जो मुस्लिम लीग नून की दूसरे दर्जे की क़यादत में पाया जाता है। अब ये तजाद जानबूझकर है या हकीकी है, इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में जानेंगे। दूसरी जानिब जो सियासी मुबस्सिर और तज्ज़ियाकार हैं वो कुछ डील की बातें भी कर रहे हैं, और अगर नवाज शरीफ और उनकी जमात की किसी किस्म की कोई डील हुई है तो वो बयानिया जो वोट को इज़्ज़त दो का था और आइन की बालादस्ती का था, उसका क्या बनेगा। वो मतवाले 4 साल तक जो पार्टी क़यादत का साथ देते रहे, जब कभी पार्टी ने उनको बुलाया तो वो आइन की बालादस्ती के नाम पर सामने आते रहे। क्या वो इस बात से, इस डील से मुतमईन हो जाएंगे? ये तमाम मुहर्रिकात हैं जिन प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे। इरशाद साहब, ये हिजान हकीकी है या खुद साख्ता है, और अगर किसी भी हालत में है तो इसके मकासद क्या हैं? पहले तो मैं तस्हीह कर दूं, ये अयाज सादिक साहब या खुर्रम दस्तगीर साहब या शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये सफ़े अव्वल की क़यादत है। मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा और इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अयाज सादिक साहब, ये दूसरे दर्जे की क़यादत नहीं है। ये देखें, गुजारिश ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है वो अयाज सादिक साहब के दौरे से पैदा हुई है। जो उनको लंदन का दौरा हुआ, मुलाकात हुई, वापसी आई और उन्हें कुछ बयानात दिए। लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो DGISI के इशू पर जब थोड़ा सा ताख़ीर हुई नोटिफिकेशन के इजरा में, तो उससे कुछ सियासी हलकों ने और कुछ सहाफ़ती हलकों ने ये तवक्कुआत वाबस्ता की कि शायद इमरान ख़ान साहब के हालात जो हैं वो कोई उतने अच्छे नहीं रहे और सेम पेज जो है वो सेम पेज नहीं रहा। महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, बल्दियाती इलेक्शन जो खैबर पख्तूनख्वा के हारी है तहरीक इंसाफ, उसकी वजह से शायद जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया कि शाम गया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि अगर ये बातें दुरुस्त समझ ली जाएं तो इससे ख़ुद मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी जो उनके साथी हैं या मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव को एक नुकसान पहुंचता है। कि इसका मतलब है सारा जो दबाव था, सारी जो जदोजहद थी, सारी जो कोशिशें थी, वो एक बार फिर डील के लिए थी, और उन लोगों से या उन हलकों से डील के लिए जिनकी मुदाखलत के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग और मियां नवाज शरीफ साहब एक जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो मुनासिब तरीन आदमी हैं जो हमें बता सकते हैं कि ये जो बातें शुरू हो गई हैं, कालम लिखे जा रहे हैं, TV पर गुफ्तगू हो रही है, सियासतदान बयान दे रहे हैं, कल बड़े गरजे बरसे हैं बिलावल भुट्टो साहब, इसमें हकीकत क्या है सर? कोई अंदर खाना, कोई मुज़ाकरात, कोई राब्ते, कोई डील की बातें हो रही हैं, या बस सिर्फ ये एक ऊपर से सब कुछ हो रहा है और हकीकत ये नहीं है? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं गुजारिश ये करूँगा कि डील क्या होती है। डील होती है हुकूमत में हिस्सा दे दें, इक़्तिदार में आने दें जी, कोई मुफाद दे दें। यहाँ तो कोई ऐसी बात मुमकिन नहीं है जी। हमारी पहले दिन से PMLN की, PDM की एक डिमांड है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक करें और मुल्क के मसाइल का हल एक फौरी और शफाफ इलेक्शन में है। ये बात जो भी, ये बात सरेआम होने वाली बात है। ये बंद कमरे की बात नहीं है, ये मुज़ाकरात की बात नहीं है।
یہ بڑی سیدھی بات ہے. اس پر اگر معاملہ چل سکتا ہے تو بالکل چلے گا, باقی فیصلہ عوام نے کرنا ہے, الیکشن میں کرنا ہے. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ہماری پارٹی میں کوئی دو رائے اس معاملے پر نہیں ہے. آپ تو بالکل کلیئر ہیں اس معاملے میں, لیکن کیا اس حوالے سے کہ چلو جی معاملات جو ہیں وہ آئین کے مطابق چلیں, اس پر کوئی پیغام رسانی, کوئی رابطے, کوئی اندر خانے ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں؟ یعنی وہ اقتدار کے لیے نہ صحیح لیکن آئین کی بالادستی کے لیے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات آپ کے ہو رہے ہیں یا میاں صاحب کے ہو رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات میرے علم میں نہیں ہے. ہماری پارٹی کا موقف یہی ہے کہ جو بات ہوگی وہ پبلک نالج میں ہوگی, وہ چھپ کر نہیں ہوگی, کیونکہ ہم نے مفاد کی بات تو کرنی نہیں ہے, ہم نے کوئی حصہ نہیں مانگنا کسی چیز میں, ہم نے تو ملک کی بات کرنی ہے, ملک کے مسائل کی بات کرنی ہے. یہ ساری بات ہے. بدقسمتی سے ہم کالم پہلے لکھتے ہیں, تبصرہ پہلے کرتے ہیں اور پھر خبر بنانے کی کوشش وہاں سے کرتے ہیں. ہمارا واحد ملک ہے جہاں حقائق بعد میں آتے ہیں, ان کو بیان پہلے کیا جاتا ہے. لیکن کہا تو یہ جا رہا ہے بڑے شد و مت سے, اور آپ کے کچھ ساتھی ہیں, دوست ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں, یا صادق صاحب نے جو بات کی وہ آپ نے سن لی, کہ جناب والا باقاعدہ بہت ساری چیزیں طے پا چکی ہیں, 2 ملک گارنٹر ہیں, اور میاں صاحب کی واپسی بھی ہوگی, ان کے نااہلی بھی ختم ہوگی, ارلی الیکشن بھی ہوں گے, اور مسلم لیگ کو حصہ بھی اقتدار میں ملے گا, مستقبل کا معاشی پلان بھی ایون کچھ لوگ یہ تو یہاں تک لکھ رہے ہیں ڈسکس ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ساری افواہیں ہیں, کیا سارائیاں ہیں؟ جی کم از کم میری نالج میں یہ بات کوئی نہیں ہے. اگر یا صادق صاحب نے بات کی ہے تو وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, مجھے ان باتوں کا بالکل علم نہیں ہے کہ ایسی بات کوئی ہو سکتی ہے. جی اقتصادی پالیسی ہمیشہ حکومت جب آتی ہے اس وقت بنتی ہے, وہ اس سے پہلے بنانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ آپ کو حقائق کا علم نہیں ہوتا. جی تو اس لیے یہ سب باتیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے. ہمارا ڈیمانڈ بڑی واضح ہے. میں نے پہلے بھی کہا, ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو, اور حل جو ہے وہ فوری اور شفاف الیکشن. عباسی صاحب, جب مذاکرات نہیں ہوں گے تو آپ کی ڈیمانڈ کیسے پوری ہوگی؟ اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے کوئی بات انیشیٹ ہو چکے ہیں؟ جی مجھے کسی مذاکرات کا علم نہیں ہے, مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے. یہ بیساکھی حکومت کی ہٹا دیں, یہ ہاتھ ہٹا دیں, خود ہی حکومت جائے گی, ایک دن نہیں رہ سکتی, کیونکہ پاپولر مینڈیٹ حکومت کے پاس نہیں ہے. حکومت کے اپنے ایم این اے بھاگنا چاہتے ہیں, اتحادی بھاگنا چاہتے ہیں, تو حکومت نہیں رہ سکتی. اتنی بات ہے, جب بھی ملک کا نظام آئین کے مطابق ہوگا تو بات چل پڑے گی. عباس صاحب, یہ کے پی کے میں بلدیاتی الیکشن پہلا مرحلہ ہوا 17 اضلاع میں, تحریک انصاف میئر کی سطح پر یا تحصیل چیئرمین کی سطح پر دوسری جماعت بنی, پہلے نمبر پہ مولانا فضل الرحمان آ گئے, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو قومی جماعتیں تھیں وہ بہت پیچھے چلی گئیں. اس کے 2 پہلو ہیں, ایک تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب لیول پلینگ فیلڈ تمام جماعتوں کو مل رہی ہے, شفافیت الیکشن میں آ گئی, مداخلت ختم ہوگی, نمبر 1. نمبر 2, مولانا فضل الرحمان آگے چلے گئے اور آپ کی جماعت اور پیپلز پارٹی پیچھے چلے گئے, تو کیا سیاسی جماعتوں سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں؟ دیکھیے, سب سیاسی جماعتیں تھیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے. ہر الیکشن کے اپنے محرکات ہوتے ہیں, ہر الیکشن جس ضلع میں ہوتا ہے وہاں کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہے, لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ لوگوں نے گورنمنٹ کے خلاف ووٹ دیا ہے. وہاں 8.5 سال سے ایک ہی جماعت کی گورنمنٹ ہے, لیکن اور گورنمنٹ میں ہونے کے باوجود, انتظامیہ ہونے کے باوجود, پولیس ہونے کے باوجود, ڈیولپمنٹ فنڈ ہونے کے باوجود ایک بہت بڑی شکست پی ٹی آئی کو ہوئی ہے. اور یہ الیکشن کی کامیابی, یہ اپوزیشن کی کامیابی ہے. تو اس میں مولانا صاحب نے یقیناً سیٹیں حاصل کی ہیں, مسلم لیگ نون نے بھی کچھ کی ہیں, پیپلز پارٹی نے بھی کی ہیں. تو یہ الیکشن کا مرحلہ چلتا رہے گا, لیکن جو یہاں سے میسج ہے کہ عوام نے پی ٹی آئی کی پالیسیز کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اس کی ناکامیوں کو, جو مشکلات اس نے پیدا کی ہیں عوام کے لیے, وہ آج اس کی شکست کا سبب بنی ہے. اور یہی حالات آپ جنرل الیکشن میں بھی دیکھیں گے. تو آپ کے خیال میں مداخلت نہیں ہوئی, یہ شفاف الیکشن ہوئے اور اگلے الیکشن اسی طرح شفاف ہی ہوں گے, کوئی مداخلت نہیں حکومت کر سکتی, اس کی حکومت ہوتے ہوتے اگر وہ ہارتی ہے تو؟ بلدیاتی انتخابات میں جہاں ڈائریکٹ پولنگ ہو وہاں پر حکومت ہی مداخلت کرتی ہے جو صوبے میں ہوتی ہے.
جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت میں نے 2002 کے الیکشن میں دیکھی ہے، جو بلدیات کے ہوئے تھے 2001 میں، وہاں پر بے پناہ مداخلت تھی، لیکن وہ بھی جو ناظم کی سطح پر تھی، جو انڈائریکٹ الیکشن تھا. جی ڈائریکٹ الیکشن میں ذرا اس سطح پر، یونین کونسل کی سطح پر، گاؤں کی سطح پر جا کر مداخلت کرنا ذرا مشکل کام ہے. ٹھیک. عباسی صاحب، یہ نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کے جو ساری باتیں ہو رہی ہیں، آپ کی اس میں رائے کیا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب کو موجودہ جو ملک کے حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے واپس آ جانا چاہیے؟ اور یہ واپسی کو لے کر اتنی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن شریف خاندان کی جانب سے مکمل خاموشی ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ہم تجزیے پہلے کرتے ہیں اور حقائق بعد میں آتے ہیں. یہ بات بڑی سیدھی ہے. ہماری ہمیشہ مشورہ میاں صاحب کو رہا ہے کہ اپنا علاج کروا کر آئیں، لیکن یہ فیصلہ کہ وہ کب آئیں گے یہ میاں نواز شریف صاحب ہی کر سکتے ہیں، یہ کوئی اور شخص نہیں کر سکتا. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں ان کی ضرورت ہے تو وہ یقیناً آ جائیں گے. جس طرح 2018 میں ان کو ایک جج کو بلیک میل کر کے کنوکٹ کیا گیا الیکشن کے دوران، اور وہ ایک دن کی مہلت بھی لیے بغیر اپنی بیٹی سمیت پاکستان آ گئے تھے اور جیل چلے گئے تھے. تو یہ فیصلہ آپ میاں صاحب پہ چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا. عباسی صاحح، کل یا پرسوں یا اگلے ہفتے منی بجٹ آ رہا ہے. یہ بہترین موقع ہوتا ہے اپوزیشن کے لیے بجٹ کے موقع پر کہ کسی بجٹ کو نامنظور کرا دیں اور حکومت گھر چلی جائے. تو کیا کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کے رابطے ہیں تحریک انصاف کے ممبران سے بھی، اتحادیوں سے بھی، تو ایسی کوئی کوشش ہو رہی ہے کہ بجٹ منظور نہ ہو پائے؟ دیکھیں یقیناً یہ پہلے بجٹ آئے تو صحیح کہ ہے کیا، جی، اور یہ کیوں ہے، اور اس کے کیا جو آئی ایم ایف سے ڈیل ہوئی ہے وہ کیا ہے، اور اس کا اثر عوام پر کیا ہوگا. یہ چیزیں سب جب پارلیمان میں ڈیبیٹ ہوتی ہے تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن جو آپ نے بات کی کہ اتحادیوں سے اور پی ٹی آئی کے ممبران سے، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جب بیساکھیاں ہٹیں گی تو یہ لوگ سامنے آئیں گے. یہ جو جوائنٹ سیٹنگ تھی اس کے اندر یہ ہوا تھا کہ حکومت اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی 190 ممبران اکٹھے نہیں کر سکی تھی. لیکن جب ٹیلی فون کالیں گئیں تو پھر اتحادی بھی آ گئے، اور جو ممبران آج پی ٹی آئی سے نالاں ہیں وہ بھی واپس آ گئے. تو جب یہ بیساکھیاں ہٹیں گی تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنی حقیقی رائے کا اظہار کریں گے. اس کا مطلب ہے بیساکھیاں ابھی نہیں ہٹیں، اور پھر اسی تناظر میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ باقی جو باتیں ہو رہی ہیں میاں صاحب کی واپسی کی یا ڈیل ویل کی، وہ بھی پھر غلط ہی ہوں گی نا، اگر بیساکھیاں بدستور موجود ہیں. میاں عمران خان کی ضرورت یہ تو وقت بتائے گا، یہ تو وقت بتائے گا. اچھا جی یہ تو وقت بتائے گا کہ بیساکھیاں کب تک قائم رہیں گی. یہ اس کے آثار نظر آ جاتے ہیں، اور وہ آثار جب نظر آئے تو حکومت ایک دن بھی نہیں رہ سکتی. ابھی آثار نہیں ہے. آج ایک بڑی تعداد ہے پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز کی، کم از کم مجھے نظر نہیں آئے. میں حقیقت سے آپ کو بتا سکتا ہوں مجھے نظر نہیں آئے، لیکن وہ اس کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. یہ اپوزیشن اکٹھی مل کر اس کا ٹیسٹ کر سکتی ہے. لیکن میں یہ بالکل آپ کو ایک واضح حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست اس جماعت کے ساتھ اب نہیں ہے، اور وہ اگر حلقے میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کر گئے تو الیکٹ نہیں ہو پائیں گے، ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. تو وہ آج بڑے اوپنلی وہ آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کم از کم یہ گارنٹی چاہتے ہیں کہ ان کی عزت محفوظ رہے گی اور وہ کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوں گے. ایسے کتنے لوگ ہیں عباسی صاحب؟ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ٹیسٹ کر لیں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر کے، وہ اس کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے. جی ہم بالکل تیار ہیں، جی بالکل تیار ہیں. بیٹھ کے بات کر لیں، کہاں کرنی ہے، سینٹ میں کرنی ہے، قومی اسمبلی میں کرنی ہے، پنجاب میں کرنی ہے، وہ ضرور کر لیں. لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے. اور یہ ممبران جو ہیں کم از کم جو میری نالج ہے، میری ذاتی نالج ہے، 20 سے زیادہ ممبران ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں لڑنا چاہتے. کتنے عباسی صاحب؟ کوئی تعداد؟ 20 سے زیادہ ہیں جی، 20 سے زیادہ ہیں. اچھا نالج ہے جی. سیم پیج اگر برقرار ہے تو اس کے ساتھ آپ تحریک عدم اعتماد کیسے لا کے کامیاب بنا سکتے ہیں؟
ماضی میں تو آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ایسے کامیاب نہیں ہوتی. دیکھیں سیم پیج بھی عوام کی سپورٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا. جہاں معیشت تباہ ہو جائے وہاں سیم پیج نہیں رہتا. آج نیشنل سیکیورٹی پالیسی شاید کابینہ نے اپروو کی ہے, وہ دیکھی تو نہیں ہے کسی نے, لیکن مجھے امید ہے کہ ہم نے جو ہمیشہ کہا تھا اور نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ملک کی جو سلامتی ہوتی ہے وہ اس کی معیشت پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے. اگر معیشت مضبوط ہوگی تو ملک کی سلامتی ہوگی, معیشت کمزور ہوئی تو ملک کی سلامتی کو خطرہ ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس میں بھی جو اکنامک سٹیبلٹی ہے اس کا بڑا عنصر ہوگا اس پالیسی میں. تو یہ جو معاملات ہیں ملک کی سلامتی کے, جب ملک کی سلامتی خطرے میں ہو, معیشت تباہ ہو جائے تو پھر سیم پیج رہنا ممکن نہیں ہوتا. عباس صاحب اب اے وی ایم کا قانون پاس ہو گیا ہے, اب اگلے بلدیاتی الیکشن بھی شاید وہ مشینی ووٹنگ کے ذریعے ہوں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی اور جائے نہ جائے, اگر یہ بل پاس ہوا تو میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا, لیکن ابھی تک اپوزیشن کا کوئی شخص جو ہے سپریم کورٹ میں نہیں گیا ہے اس حوالے سے. اس میں ہماری اسٹریٹجی ہے, اسی کو فالو کر رہے ہیں, کیونکہ ای وی ایم صرف قانون سے نہیں آتی. ای وی ایم جو ہے وہ آئین میں الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ کس طرح الیکشن کروائے. تو الیکشن کی پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو عوام کے اعتماد حاصل ہو اور وہ شفاف الیکشن ہو سکے. تو ابھی تو الیکشن کمیشن خود بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے کہ اس نظام سے الیکشن ہو سکتا ہے, اور نظام کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ آپ الیکشن ہر روز نہیں کروا سکتے. آپ کو ایک منتخب دن پر آپ کو الیکشن کروانا ہوتا ہے. اگر نظام ناکام ہو جائے تو پھر وہ بڑی ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہیں مستقبل قریب میں ای وی ایم یا اس قسم کی چیزوں سے ہو سکتے ہیں. ای وی ایم تو ایک ناکام اور فرسودہ نظام ہے جس کی کوئی جگہ نہیں ہے. بہرحال یہ حکومت چونکہ عوام کا مینڈیٹ نہیں رکھتی تو یہ شاید ای وی ایم کا مینڈیٹ حاصل کرنا چاہیے. عباس صاحب, یہ جو 20 سے زیادہ ارکان آپ سے رابطوں میں ہیں یا مسلم لیگ کے سے رابطوں میں ہیں, یہ ان کی شرط یہ ہے کہ ہم ظاہر اس وقت ہوں گے جب اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ عمران خان کے ساتھ سے اٹھ جائے گا. جی, جب ان کو ٹیلی فون کالیں آنی بند ہو جائیں گی اس وقت وہ آ جائیں گی. تو مطلب وہ ظاہر ہو جائیں, اس کے بعد دباؤ ختم ہو جائے گا. نہیں تو اس کو ان کو کیا پتا کہ اب ہم اگر شامل ہوں گے تو ٹیلی فون کال نہیں آئے گی. ان کو پہلے وہ پوچھیں گے ان سے. یہ پتہ لگ جاتا ہے. جی اچھا, نہیں ٹیلی فون کالوں کی اپنا ایک فلسفی ہوتی ہے, نہیں اپنی ایک طریقہ کار ہوتا ہے, وہ نظر آ جائے گا. عباسی صاحب, اسلام آباد میں حالیہ تبدیلیوں کے بعد بھی کیا ٹیلی فون کالیں آنے کے امکانات ہیں؟ دیکھیں تبدیلیوں کا اس معاملے سے تعلق نہیں ہوتا. جی, یہ معاملات جو ہیں یہ ایک پالیسی کے تحت چلتے ہیں. تو اللہ کرے وہ پالیسیز ہم ختم کر دیں اور ہم ملک میں عوام کی رائے کا احترام کریں, اور ممبران جو اسمبلی میں آئیں وہ عوام کی رائے سے آئیں, ٹیلی فون کالوں سے نہ آئیں. یہ اس وقت ملک کی ترقی اور ملک کی بہتری شروع ہوگی جب ہم عوام کی رائے کا احترام کریں گے. عباس صاحب, میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. جب 1985 میں اسمبلی بحال ہوئی, پارلیمنٹ بحال ہوئی, تو ارکان اسمبلی کا ایک اجتماع ہوا. وہ جنرل ضیاء الحق سے ناراض تھے کہ انہوں نے محمد خان جنیجو کو از خود نامزد کر دیا, ہمیں موقع نہیں دیا. تو وہ سپیکر کا کینڈیڈیٹ لانا چاہتے تھے خواجہ صفدر صاحب کے مقابلے میں, کیونکہ ضیاء الحق صاحب کے امیدوار جو تھے وہ خواجہ صفدر صاحب تھے, خواجہ آصف صاحب کے والد. تو ایک جو معزز ممبر تھے, معمر ممبر تھے, ان کا نام تجویز ہوا. تو انہوں نے کہ آپ مقابلہ کریں گے خواجہ صفدر صاحب کا, ضیاء الحق کے امیدوار کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں تیار ہوں, لیکن مجھے اجازت دیں میں جا کے ذرا ضیاء الحق سے پوچھ لوں کہ مجھے کھڑا ہونا چاہیے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے اب یہ ارکان بھی شاید آپ سے یہی کہتے ہیں ہمیں پہلے پوچھ لینے دیں, پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جی جی, نہیں بہرحال وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں خواجہ صاحب کامیاب نہیں ہو سکے تھے. وہ تو ہوا, خواجہ صاحب کامیاب نہیں ہو سکے, امیدوار بدلنا پڑا نا. وہ فخر امام صاحب کو امیدوار بنایا تو پھر وہ کھڑے ہو گئے اور وہ کامیاب بھی ہو گئے. لیکن جو پہلے امیدوار تھے اپوزیشن کے, وہ انہوں نے کہا جی پہلے میں نہیں پتا.
نہیں ان پتوں پہ پھر تکیہ ہو سکتا ہے باسی صاحب؟ وہاں بھی بغاوت ہے غیر جماعتی نظام میں جی ان پتوں پہ تکیہ کر سکتی ہے اپوزیشن؟ جی بالکل تکیہ کر سکتی ہے. میں نے کہا کہ آپ یہ ویساکھی ہٹا دیں تو نو کانفیڈنس تو ایک دن کی بات ہے, کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد نواز شریف صاحب کی واپسی سے متعلق بات کریں گے. اگر وہ واپس آتے ہیں تو کون سے قانونی محاذ ہیں جن کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا, اور اس پر جو سرکاری موقف ہے وہ بھی لینے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان صاحب نے. بہت شکریہ خالد صاحب, آپ کے وقت کا, آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ارشاد صاحب, نواز شریف صاحب کا سٹیٹس تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے وہ نااہل ہیں, احتساب عدالت سے وہ مجرم ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ مفرور اور اشتہاری بھی ہیں. یہ تو قانونی پہلو ہیں, اس پر تو خیر اٹارنی جنرل صاحب بھی روشنی ڈالیں گے. لیکن آپ سے ارشاد صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اب جب واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ واپس اگر آتے ہیں تو کیا کوئی ایسا ماسٹر ایکشن یا ماسٹر پلان طے ہو چکا ہے کہ وہ ان تمام معاملات سے جو قانونی ان پہ رکاوٹیں ہیں, حائل رکاوٹیں, ان سے ان کی جان خلاصی ہو جائے گی؟ دیکھیں میرا خیال ہے ہم تو قانون بھی نہیں جانتے, آئین بھی نہیں جانتے, تو خالد جاوید صاحب سے ہم یہ پوچھ لیتے ہیں. لیکن بظاہر ایک شخص جو تاحیات نااہل ہو چکا ہے وہ واپس آ کے پارٹی تو لیڈ کر سکتا ہے اور پارٹی کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے اور پارٹی کو منظم بھی کر سکتا ہے, لیکن وہ پارٹی کی صدارت کیسے سنبھال سکتا ہے, دوبارہ الیکشن میں کیسے حصہ لے سکتا ہے, اس کے بعد جو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کیسے ممکن ہے. یہ ہماری جو ناقص عقل ہے اس میں تو یہ بات نہیں آتی, لیکن پاکستان میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں ہر چیز ممکن ہے, دنیا میں جو کام نہیں ہو سکتا وہ پاکستان میں ہو سکتا ہے. تو خالد جاوید صاحب سے جو پہلا سوال میرا خیال ہے, میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ تو ہم ڈسکس کریں گے. یہ جو رانا شمیم صاحب کے بیان حلفی کا معاملہ ہے وہ پہلا ہم پوچھ لیتے ہیں کہ جناب عدالت یہ کہہ چکی ہے کہ یہ توہین عدالت کا کیس نہیں ہے, بلکہ کیس کی نوعیت یہ ہے کہ ایک بیان حلفی جو لکھا گیا اور اس میں فیکٹس بھی درست نہیں ہیں اور پھر اخبار میں چھاپا گیا ان کی اجازت کے بغیر. تو آپ یہ فرمائیں کہ کیس کیا بنتا ہے ایک, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اخبار کے لیے, صحافی کے لیے اور رانا شمیم کے لیے مضمرات کیا ہیں؟ دیکھیے پہلی جو بات ہے اس میں یہ کہ یہ ایفیڈیوٹ رانا شمیم صاحب جو آج وہ اون بھی کرتے ہیں اس کے کانٹینٹس, اس میں انہوں نے الزام یہ لگایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر ایک جج صاحب کا نام لے کے, اخبار نے ان کا نام نہیں چھاپا تھا, کہ انہوں نے ڈائریکشن لیا ثاقب نثار صاحب سے, اور رانا شمیم صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ان کی موجودگی میں ہوا, اور یہ ہے 2018 کے جولائی میں جب یہ واقعہ ہوا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ نوٹس اس لیے لیا کہ اس ایفیڈیوٹ کے ذریعے پوری ایک عدلیہ اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو امپارشیلٹی ہے اور انڈیپینڈنس ہے اس پہ ایک بڑا کویسچن مارک کھڑا کر دیا رانا شمیم صاحب نے. تو اس لیے کورٹ نے اس کا نوٹس لیا, اور اب رانا شمیم صاحب کیونکہ اس کو اون کر رہے ہیں اس کے کانٹینٹس کو, اب ان کی ذمہ داری ہے کہ جو انہوں نے ایلیگیشن لگایا وہ اس کو ثابت کریں. انہوں نے کورٹ میں اپنا جواب فائل کیا ہے. آج کورٹ نے پریلیمنری ہیئرنگ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی کہ اتنا مواد موجود ہے کہ ان پہ چارج فریم کیا جائے, جس کے لیے 7 تاریخ کو یہ کیس رکھ دیا گیا ہے. دوسرا حصہ آپ کے سوال کا تھا اخبار جنہوں نے پبلش کیا, اور میرا خیال ہے آپ کا سوال یہ کہ آزادی اظہار رائے. میری بھی اس کیس میں پہلے دن بھی یہ رائے تھی اور آج بھی ہے کہ رانا شمیم صاحب تو ایک پرنسپل یا پرائمری پارٹی ہیں جنہوں نے ایک یہ ایفیڈیوٹ دیا ہے, لیکن اخبار نے کیونکہ ان کو آرٹیکل 19 اور 19A آئین کا جو ہے وہ کچھ حقوق دیتا ہے جو جرنلسٹ کے لیے اور عوام کی جو انفارمیشن ہے اس کی رسائی تک, اس میں ان کی ریسپانسبلٹی سیکنڈری ہے. ان کو صرف یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ شاید
اور کیئر ایکسرسائز کرنا چاہیے تھا تو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو ویریفیکیشن کر لیتے، لیکن دونوں کی ذمہ داری برابر نہیں ہے۔ رانا شمیم صاحب کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور وہ کیونکہ اون کر رہے ہیں اس سٹیٹمنٹ کو، اخبار کو یہ ضرور ثابت کرنا ہوگا اور جو جرنلسٹ ہیں کہ جی انہوں نے ایک ڈیوٹی آف کیئر جو ریکوائرڈ ہے اتنے بڑے ایشو کے اوپر، جس سے عوام کا عدلیہ پہ سے اعتبار اٹھ سکتا ہے اگر وہ ایلیگیشن سچا ہوتا، تو کیا انہوں نے وہ احتیاط سے کام لیا یا نہیں؟ جی لیکن کورٹ نے بار بار یہ اس بات کا اعادہ کیا، اور میں بھی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ جرنلسٹ سے ان کے سورس اس قسم کے کانٹیکسٹ میں نہیں پوچھنے چاہیے اور نہیں پوچھے جائے۔ یہ الزام لگایا ہے رانا شمیم صاحب نے، ثابت انہی کو کرنا ہے۔ خالد صاحب، یہ آپ نے جو بھی گفتگو کی ہے، کیا اس سے یہ ہم سمجھیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جرنلسٹ ہیں یا اخبار ہے ان کو ضابطۂ اخلاق یا جو صحافت کی اخلاقیات ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اور ان کے لیے جو کانسیکوینسز ہیں آپ سمجھتے ہیں قانونی طور پہ زیادہ گمبھیر ہیں یا اخلاقی لحاظ سے زیادہ گمبھیر ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں دونوں طریقے سے، کیونکہ ایک ان پہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور قانونی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ آپ کو ایک پریولیجز بھی دی گئی ہیں کانسٹیٹیوشن میں، تو پریولیج کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے، اور اسی وجہ سے جو ضابطہ اخلاق جو کہ ایک عام شہری پہ یا رانا شمیم صاحب پہ اس ضابطے کا وہ اپلائی نہیں کرتا، کیونکہ یہ ضابطہ ایک ملا ہوا ہے آزادی اظہار رائے سے، تو ان دونوں چیزوں کی قانونی اور مورل دونوں اوبلیگیشنز ہیں اس میں۔ اچھا خالد صاحب، یہ فرمائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر حسن بھون صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم عدالت عظمیٰ میں رجوع کرنے والے ہیں کہ یہ تاحیات نااہلی کی تشریح ہونی چاہیے اور محدود ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر کیبنٹ میں بھی یہ میٹر ڈسکس ہوا ہوگا، میاں نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں تو ان کو کس قسم کے قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، جو بھی ان پر مقدمات ہیں اور جو انہیں سزائیں ہو چکی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کی نااہلی ختم ہو سکتی ہے جبکہ ریویو پٹیشن بھی ان کی خارج ہو چکی ہے۔ دیکھیے، جو پہلا سوال ہے، نواز شریف صاحب جب پاکستان سے گئے تھے تو ان کے خلاف ایک ٹرائل کورٹ کا 2 کیسز میں فیصلہ آیا ہوا تھا، اور اس میں ان کو سزا ہوئی تھی۔ ہائی کورٹ نے ان کی سسپینشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کی تھی، اور وہ اپنی ہیلتھ کے گراؤنڈ پہ لاہور ہائی کورٹ سے اجازت لے کے گئے تھے، اور وہ بڑی لمیٹڈ ڈیوریشن کی اجازت تھی اور کنڈیشنز اس پہ تھیں، اور شہباز شریف صاحب ان کے گارنٹور تھے۔ تو ان تمام شرائط کا آج بھی ان کے اوپر آبلیگیشن ہے، ان کی ذمہ داری ہے ان شرائط کو پورا کرنا، اور اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں واپس آنے کا تو ظاہر وہیں سے کیس شروع ہوگا، اور اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف دوسری پروسیڈنگز بھی ہو چکی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی اپیل اٹینڈ نہیں کی ہے۔ جب واپس آئیں گے تو ان کو اپیل اپنی ڈیفینڈ کرنے کا موقع ملے گا، یا پہلے ظاہر جو پروسیڈنگز ان کے خلاف ہو چکی ہیں انہیں اس سے ڈیل کرنا ہوگا۔ جو دوسرا سوال ہے آپ کا، وہ اس وقت جو نواز شریف صاحب ہے، سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی روشنی میں ان کی جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہے، اس کے آسان طریقہ اس کو ختم کرنے کا پارلیمان کے پاس ہے۔ یہ آرٹیکل 62 ہے، 62 اور 63، وہ دونوں آئین کے ذریعے ترمیم ہو سکتی ہے۔ اگر پارلیمان چاہے تو اس میں لمیٹیشن ڈال سکتی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کتنے سال کے لیے ہے، وہ اگر اسی طرح رکھنا چاہتی ہے تو پھر ڈسکوالیفیکیشن تاحیات رہے گی۔ جہاں تک عدالت کا سوال ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا میں نے بھی اسٹیٹمنٹ دیکھے ہیں، وہ جب پٹیشن فائل کریں گے تو وہ یقین ہے مجھے کہ سپریم کورٹ اس کی میرٹ پہ اسے کنسیڈر کرے گا۔ ریویو ڈسمس ہونے کے بعد یہ کس نیچر کی پروسیڈنگز ہوں گی، کیا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی لوکل سٹینڈ آئے ہے، یہ تمام کورٹ میں کنسیڈر کی جائیں گی۔ جب وہ فائل ہوگی تو اس کو پھر کورٹ میں دیکھا جائے گا۔ خالد صاحب، آپ کے ذاتی نقطہ نظر، قانونی نقطہ نظر کیا ہے کہ ایک شخص جو عدالت کے روبرو ثابت ہو جائے غیر صادق، جھوٹا ثابت ہو جائے، تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے تاحیات ہونی چاہیے یا لمیٹیشن ہونی چاہیے 5 سال کی، 7 سال کی، 8 سال کی؟ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق کے منافی ہے کہ تاحیات اس کو نااہل قرار دیا جائے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک آدمی جھوٹا ثابت ہو گیا ہے تو وہ زندگی بھر اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنے ووٹوں سے بھی جھوٹ بولے گا، اپنے حلقہ انتخاب کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو آپ کا ذاتی نقطہ نظر کیا ہے؟
دیکھیں اس پہ یقیناً ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ اب کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے تو ہونا چاہیے کا ایشو تو اب ریلیونٹ نہیں ہے. یہ قانون ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تبدیلی ہو یا اور کوئی لوگ چاہتے ہیں یا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن چاہتی ہے تو اس کے لیے میرے خیال میں بہترین فورم پارلیمنٹ ہے. وہاں اس ایشو پہ بحث بھی ہونی چاہیے اور اس پہ بھی بحث ہونی چاہیے کہ کیا آرٹیکل 62(1)(f) کی ضرورت بھی ہے یا نہیں, کیونکہ یہ پہلے بھی کنسیڈر ہو چکا ہے پارلیمنٹ کے سامنے. آج اگر آپ مجھ سے سوال پوچھیں تو قانون تو یہ ہے کہ یہ تاحیات ہے, لیکن یہ پریولیج پارلیمنٹ کا ہے اور بجائے اس کے کورٹ میں اس کو ایجیٹیٹ کیا جائے, پارلیمنٹ صحیح فورم ہے, وہاں اس پہ بحث ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب آئیں گے تو آپ سے یہ جانیں گے کہ فواد چوہی صاحب نے کہا کہ نواز شریف کو ہم واپس لائیں گے. اب کیسے واپس لا سکتی ہے حکومت, یہ آپ سے جانتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب, ایک اشتہاروں والے معاملے پہ مریم نواز صاحبہ کی آڈیو ٹیپ آئی جس پہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کی تحقیقات ہوں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مبینہ آڈیو ٹیپ تھی جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے منسوب کی جا رہی تھی. اب اپوزیشن یہ سوال اٹھاتی ہے کہ آپ اس آڈیو ٹیپ کی تحقیقات حکومت کیوں نہیں کرواتی؟ دیکھیے, بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ اگر آپ دیکھیں آج کل بڑا آسان ہے مینوفیکچر کرنا اس طرح کی ٹیپس کو. آپ نے دیکھا اسی ایک پرٹیکولر جو کنورسیشن یا ان کی بات چیت ہے اس کے ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں ڈفرینٹ بالکل بیک گراؤنڈ میں 2 ورژن سامنے آئے, پھر 2 مختلف جو ہیں فورینسک رپورٹ سامنے آئی ہیں. میرے اس میں خیال یہ ہے, اور میں کیوں اس چیز کی مخالفت گورنمنٹ میں نے بھی مخالفت کی کسی کمیشن بنانے کی, انکوائری کی, کہ یہ ایک نیور اینڈنگ ایکسرسائز ہے. اب سوشل میڈیا اور یہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ آپ کے لیے تقریباً امپاسبل ہے کہ کسی حتمی نتیجے پہ پہنچے. اور اگر ہم نے عدالتی شخصیات کو یا اور جو ذمہ دار عہدوں پہ شخصیات فائز ہیں ان کے بارے میں ایک دفعہ یہ پروسیس اگر شروع کر دیا تو یہ بڑا خطرناک اور سلپری راستہ ہے, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس طرح کی خرافات جو ہیں, اگر کسی کیس میں کوئی سمجھتا ہے کہ واقعی اس کی اہمیت ہے اور کوئی کیس پینڈنگ ہے تو اس کو یقیناً یوز کریں. اور سپریم کورٹ نے بڑا تفصیل سے ججمنٹ دیا ہے کہ آڈیو یا ویڈیو اگر ریکارڈنگ موجود ہے اور کسی کیس میں اس کی ریلیونس ہے تو اس کو کس طرح استعمال کیا جائے. لیکن حال ہی میں جو مشاہدہ کیا تو لگتا ایسا ہے کہ ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جس پہ عدلیہ اور عدلیہ کے مختلف فیصلوں پہ لوگوں کا اعتبار ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ایک طرح کا ایک پرووکیشن ہے کہ آپ اس ٹریپ میں آ جائیں کہ جی ہم عدلیہ کے بارے میں اس طرح کی انریلائبل ڈاکیومنٹس کی ایک دفعہ اگر شروع کر دیں انکوائری تو پھر لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا عدلیہ کے اوپر سے اور اداروں کے اوپر سے, اور یہ صرف بات عدلیہ تک نہیں رہے گی, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. تو اس طرح کی چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اگر کوئی سیریس ایشو ہے, کسی پینڈنگ کیس میں ایشو ہے, ایگریو پارٹی موجود ہے, ان کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے کیس میں چیزوں کو استعمال کریں. لیکن یہ ایک پراکسی وارز جو شروع کی ہوئی ہے کہ خود سامنے اگر نہ آئیں اور آپ دوسرے پٹیشنرز یا لوگوں کو کھڑا کیا جائے اور ایک ماحول کریٹ کیا جائے کہ عدلیہ پہ دباؤ ڈالا جائے کسی خاص کیس پہ کسی فیصلہ لینے کے لیے یا کسی خاص پروسیڈنگز کو اوائڈ کرنے کے لیے, تو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے, اور یہ میں ارسپیکٹو آف کسی پرٹیکولر کیس کے ہر کیس کے لیے میری رائے یہی ہوگی. خالد صاحب, یہ عدالتی نظام یا نظام عدل پر بے اعتمادی کی آپ نے بات کی ہے. جب بڑے لوگوں کے لیے, طاقتور لوگوں کے لیے فیصلے مختلف قسم کے آتے ہیں, عام لوگوں کے فیصلے 20 سال, 30 سال, 40 سال فیصلے ہوتے نہیں ہیں, تو نظام عدل پر تو اعتماد ختم ہوتا ہے. اب یہ نواز شریف صاحب کے کیس میں گارنٹر ملک میں موجود ہیں میاں شہباز شریف صاحب, تو کیا حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ گارنٹر کے خلاف کوئی کارروائی کرے کہ ہمارا ملزم واپس لا کے نہیں دیا آپ نے؟ کوئی قانونی آپ کو اختیار نہیں ہے؟ دیکھیں, میں آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ ہمارے پاکستان میں عدالتی نظام میں اور دنیا میں بھی, لیکن خصوصی طور پہ پاکستان میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ التوا کا ہے. لوگوں کو کیس سالوں سال پینڈنگ رہتے ہیں ہر فورم پہ, نیچے ٹرائل کورٹس میں,
ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں بھی بہت پینڈنسی ہے. تو وہ ایک جینوئن مسئلہ ہے اور ہماری سب کی ایفرٹ یہ ہونی چاہیے کہ اس کو ایڈریس کریں. اور آپ کی دوسری بات سے بھی میں متفق ہوں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے اگر کسی طاقتور شخصیت پہ آپ ہاتھ ڈالیں تو پھر وہ عدالتی نظام کو پورے ہلانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. اور آپ نے اس کی بالکل مثال دی. ایک موجودہ کیس ہے، شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں کچھ کنڈیشنز تھیں اور میرے خیال میں جلدی گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن لے گی اور کورٹ میں پروسیڈنگز کے لیے کچھ نہ کچھ نہیں، یہ درخواست دائر کرے گی حکومت درخواست دائر کرے گی کہ شہباز شریف صاحب کو کیونکہ وہ ایک جی نہیں، شہباز شریف صاحب کو تو گارنٹور ہیں بنیادی طور پہ. ابھی دیکھیے اس کیس میں زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج تک جو میاں صاحب جس گراؤنڈ پہ گئے تھے وہ علاج کا گراؤنڈ تھا، لیکن جو شواہد سامنے آئے ہیں اس میں ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی سیریس بیماری تھی اور کسی چیز کا علاج ہو رہا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر یہ ایک عدالت کے ساتھ بھی آپ نے مس اسٹیٹمنٹ کیا. اب اس کی عدالت کی کنڈیشنز بھی تھیں اور میرے خیال میں میری عدلیہ سے بھی درخواست ہوگی کہ جب ہم اس طرح کے ایکسیپشنز کریٹ کرتے ہیں بہت طاقتور لوگوں کے لیے تو اس کے پھر کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. نہیں خالد صاحب، وہ تو پنجاب حکومت جو جنم لیتی ہے، پنجاب حکومت کی فائنڈنگز پہ ان کو چھوٹ ملی تھی نا. وہ تو رپورٹس پنجاب حکومت نے دی تھی. ایون کہ ان کو جو ایک مائنر ہارٹ اٹیک ہے اس کی تصدیق تو یاسمین راشد صاحبہ نے بھی کی تھی. تو کیا پنجاب حکومت میں اس وقت جو لوگ موجود تھے جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے ان کو بھی شامل تفتیش یا ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی؟ نہیں دیکھیے، یہ تمام جو میڈیکل ایکسپرٹس تھے انہوں نے جو سامنے ایویڈنس آیا، میں اس کو کچھ نہیں سجیسٹ کر رہا، لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس وقت ایک سٹیج ایسا آیا تھا کہ وہ لگا کہ بہت ہی کرٹیکل کنڈیشن میں ہے، لیکن وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ اتنی ڈرامیٹک تبدیل ہو گئی کرٹیکل کنڈیشن. اور اس میں کیونکہ کورٹ نے ایک کنڈیشنل آرڈر پاس کیا تھا تو وہ یہ کنڈیشنز کو بڑی اسٹرکٹلی، کیونکہ ایک عام شہری اگر ٹریول کر کے جائے وہ بالکل ایک الگ ہوتا ہے. اگر کسی پاکستانی شہری کے اوپر کیس ہے، ان کو کنوکشن ہوئی ہے، تو اس صورت میں باہر جانے دینا علاج کے لیے وہ بڑا لمیٹڈ ایکسیپشن ہونا چاہیے. اور بادی نظر میں نظر یہ آتا ہے کہ شاید اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا، اور اس لیے ضروری ہے کہ اب اس پروسیڈنگز کو بھی ایکٹیویٹ کیا جائے کورٹ کے اندر کہ جی ایسا کیوں ہوا. اگر واقعی علاج ہو رہا ہے تو یقیناً پورا حق ہے ان کو. مگر اب جو برطانیہ سے بھی شواہد آئے ہیں، جو اپلیکیشن بھی ریجیکٹ ہوئی ہے، تو شاید وہاں کچھ ایشو ہیں جو کہ اب ہائی کورٹ کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. خالد صاحب، میڈیکل بورڈ کو بھی پھر آپ شامل تفتیش کریں گے؟ نہیں دیکھیے، میڈیکل بورڈ تو جو ڈاکیومنٹ ہوں ان کے سامنے جو ڈاکیومنٹ آئیں گے اس کی بیسس پہ وہ ریکمنڈیشن کرے گی. ہو سکتا ہے، بالکل پاسبل ہے کہ اس وقت ایسی حالت ہو اور ایک پرفضا مقام میں جا کے جو ہے بالکل صحت میں اتنی ڈرامیٹک تبدیلی آ گئی ہو، لیکن ان تمام چیزوں کا کورٹ کے سامنے آنا چاہیے. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں، میں بالکل نہیں سجیسٹ کر رہا کہ کوئی رپورٹ میرے پاس، کیونکہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، مٹیریل نہیں ہے کہ رپورٹ غلط تھی، لیکن اتنی جو انتہائی تبدیلی چند گھنٹوں کے اندر اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ دوبارہ کبھی ریکارنس نہیں ہوئی ایسی بیماری کی، تو ایٹ لیسٹ یہ کورٹ کو بھی رائٹ ہے کہ ان کو پتہ لگے کہ واقعی ہمارے سامنے پوری صحیح پکچر رکھی گئی تھی یا نہیں تھی، کیونکہ اس سے پھر بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس سے نظر ہی آتا ہے کہ غریب اور عام شہری کے لیے قانون ایک ہیں، طاقتور شخصیات کے لیے دوسرے ہیں، اور اگر طاقتور شخصیت کا کیس ہو تو پوری عدلیہ جو ہے اس کے اوپر کویشچن اٹھا دیے جاتے ہیں، وجہ اس کے کہ یہ بتایا جائے کہ ہم نے شاید عدلیہ کو مسلیڈ کیا. ایسا پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے عدلیہ نے کوئی بہت بڑا ظلم کر دیا ہے. خالد صاحب، نیب آرڈیننس پہ آ جاتے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے بھی اور عوامی حلقوں کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو نیب آرڈیننس آپ نے منظور کیا ہے، اس میں ایک تو ضرورت سے زیادہ ریلیف دیا گیا ہے ان لوگوں کو جو حکومت میں شامل ہیں اور ان کے کیسز عملاً ختم کر دیے گئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک جو موجودہ کیسز، بڑے کیسز تھے، شہباز شریف صاحب کا، شاہد خاقان عباسی صاحب کا، حسن اقبال صاحب کا، ان کو بھی آپ ریلیف دے رہے ہیں اور مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ آپ کے لوگ نہ پھنس سکے. یہ تاثر درست ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ تاثر درست نہیں ہے. اور یہ جو سیکنڈ امینڈمنٹ تھا جو پہلا آیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی
کہ دو شکایات تھیں، ایک تھی بزنس کمیونٹی کی طرف سے، ایک تھی سول سرونٹس اور بیوروکریسی کی طرف سے کہ جی ہمیں انڈیو ہیرسمنٹ ہوتا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. اور پھر اس میں یہ سوچا گیا کہ کلیکٹیو ڈیسیشن میکنگ ایسی ہے کہ یہ اس میں کرپشن کا پاسبلٹی بڑی ریئرلی ہوگی، اگر کوئی پاسبلٹی ہو تو وہ کیٹیگری بھی ڈالی گئی تھی تاکہ سول سرونٹس، گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں یا بزنس کمیونٹی اپنے افیئرس کو وداؤٹ تھریٹ آف نیب کر سکے، اور ان کے لیے اسپیشل لاز موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کو ڈی کرمنلائز کیا گیا ہو جو کہ کرمنل تھی، صرف فورم چینج کیا گیا ہے. اور جہاں تک آپ نے کچھ کیسز کا ذکر کیا، ظاہر نیب ایک آزاد ادارہ ہے، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میری دانست میں بھی کچھ ایسے کیسز ہیں جن کو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کچھ ایسز ایسے ہیں کہ جنہیں بہت پہلے کنکلوڈ ہو جانا چاہیے تھا، اور وہاں کچھ کمی یقیناً نیب کی طرف سے رہ گئی ہے. اور اس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے بھی اپنے کئی ججمنٹ میں 12 اظہار کیا. خالد صاحب، کون سے اسپیسیفک کیسز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے تھے؟ دیکھیے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں کسی ایک پرٹیکولر کیس پہ نام لوں. میں نے صرف ایز اے لائر جو ایگزامن کیا، جو مٹیریل دیکھا، تو کچھ کیسز میں جو ابھی پینڈنگ ہیں، میری رائے یہ تھی کہ بڑا اسٹرانگ کیس ہے اور بہت پہلے کنکلوڈ ہو جانا چاہیے تھا، اور اس میں میرے خیال میں سزا کے کیسز تھے. کچھ کیسز ایسے ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ ان کو فائل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم کسی پرٹیکولر کلاس کو یا پولیٹیشنز کو ملائن کریں. پولیٹیشنز میں بہت اچھے، آنیسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ لوگ بھی ہیں، اور ہر جگہ کی طرح اور بھی قسم کے لوگ ہیں جو کہ مس یوز کرتے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان. کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب، آپ کا شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے.